बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला रिज़्क़िका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। आमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। ये है हमारा न्यूज़, व्यूज़ और तज्ज़ियों का चैनल, जिसमें हम पाकिस्तान से मुताल्लिक़ गैर जानिबदाराना तज्ज़िये करते हैं उन खबरों पर जो हम समझते हैं कि मेरे लिए, आपके लिए और पाकिस्तानियों के लिए, हर पाकिस्तानी के लिए वो अहम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर बटन दबाइए ताकि हमारी इत्तला आप तक बर वक्त पहुंचती रहे, और सुनने के बाद इस पर कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। पाकिस्तान बचाओ, बलूचिस्तान बचाओ। बलूचिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, वहां मुआशी सरगर्मियों को बेहतर बनाने के लिए मेरा नजरिया यही है, कहना यही है कि अगर बर वक्त बलूचिस्तान में मुआशी सरगर्मियां शुरू हो चुकी होती तो आज बलूचिस्तान के लोगों का इन्हिसार सिर्फ स्मगलिंग पर ना होता। लेकिन भारत अभी तक कोई वाजे और मस्बत अमल हुकूमत की जानिब से नजर नहीं आ रहा। उल्टा ये हुआ कि न्यू इकोनॉमिक जोन जो कायम करने थे उस पर भी अब पाबंदी लग गई, यानी जो सीपैक टू किया जा रहा था उसका दरवाजा भी बंद। अल्लाह बेहतर जानता है कि हम इस मुश्किल से किस तरह निकलेंगे। हम ईरान से गैस पाइपलाइन का काम कब मुकम्मल करेंगे ताकि सस्ती एनर्जी, सस्ती तवानाई हमें मिल सके। बहरहाल बलोचों और बलूचिस्तान के लिए जब तक हम दयानतदारी और मुखलिस तरीके से काम नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि बलूचिस्तान के हालात बेहतर हो सकते। गोली से बलूचिस्तान के हालात बेहतर नहीं होंगे। एक इत्तला है कि तुर्कमानिस्तान ने सीपैक में गवादर पोर्ट तक राहदारी मांग ली है, उससे काम करना शुरू करना चाह रहा है, और ये पहला मुल्क होगा वस्ती एशिया का जो सीपैक को इस्तेमाल करते हुए अपनी तिजारत का आगाज करेगा। दूसरी तरफ अगर हम आईनी तरमीम को देखें, इसे आईनी तौर पर ये तरमीम तो मैं नहीं कह सकता, मैं इसे 73 के आइन की गुलामी कह सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें 73 के आइन का हुलिया बिगाड़ा जा रहा है। जो कुछ जुल्फकार अली भुट्टो ने किया या फिर बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हुआ, उसके बाद इस आइन को एक ऐसे नए जरिए के तरीके से पेश किया जा रहा है, उसमें ऐसी ऐसी तब्दीलियां लाई जा रही हैं जिनसे आम आदमी, अदलिया, जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना होगा। और ये जो खुली छूट मिलेगी इंसानी हुकूक में, यानी लापता अफराद करने की एक तो इजाजत, और ऊपर से कोई अदालत उस पर एक्शन नहीं ले सकेगी, वो केस सुन नहीं सकेगी। इस पर जो है वो मुश्किल तरीन हालात हैं, और इत्तलात तो यही है कि एक अरब ममालिक मुल्क, हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और अमेरिका, ये दोनों इन तरामीम के खिलाफ हैं। शायद अमेरिका तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो तौसी थी मुद्दत की, और 5 साल तक ले जाना था उनका टेन्योर मजीद, उसको रोकना चाह रहा है कि कहीं ये आर्मी चीफ उनके लिए वबाल जान ना बन जाए। भारत अब क्या होता है ये तो आगे की बात है, लेकिन हामिद खान जो सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर हैं, उन्होंने कल 19 तारीख को एक कन्वेंशन बुलाया है, मुल्की कन्वेंशन वकला का, और ये मुल्की कन्वेंशन लाहौर में होगा, जिसमें वकला तहरीक के बारे में प्लान किया जाएगा और ऐलानात किए जाएंगे। अली अहमद कुर्द भी मैदान में आ गए हैं, और इस तरह ये वकला तहरीक मुनज़्ज़म होने जा रही है,
کہ وہ عدلیہ کا گلا گھونٹنے نہیں دیں گے۔ اس پر ہم آگے بھی بات کریں گے۔ گزشتہ روز عید میلاد النبی کے حوالے سے ایک جلسہ تھا، ایک تقریب تھی پشاور میں، جہاں افغان کونسل جنرل کو بھی مدعو کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جب قومی ترانہ پیش کیا گیا تو افغان جو کونسل جنرل تھے وہ احتراماً کھڑے نہیں ہوئے۔ یقیناً یہ سفارتی آداب کے خلاف ہے، لیکن اس میں یہ جس طریقے سے ہمارا جو مین میڈیا ہے اس نے اس کو، مین اسٹریم میڈیا جو ہے اس میں تو یہ بتایا گیا جیسے انہیں یہ کہا گیا علی امین گنڈاپور کی جانب سے کہ آپ بیٹھے رہیں۔ اچھا، اس طرح کے معاملات جو ہوتے ہیں سفارتی، اس میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کچھ کرنا ہے تو وزارت خارجہ کرے، ان کو باہر نکالنا ہے، ڈیمارش کرنا ہے افغانستان کی حکومت سے۔ اور کیا کسی بھی قومی ترانے، کسی بھی ملک کی قومی ترانے پر کھڑا ہونا جو ہے یا نہ کھڑا ہونا، یہ کتنا بڑا جرم ہے، فوجداری ہے۔ اگر فوجداری جرم ہے یا اخلاقی جرم ہے، اخلاقی جرم تو کہا جا سکتا ہے، یہ فوجداری جرم نہیں ہے، لیکن بہرحال افغان طالبان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہوگا جس کی وجہ سے وہ کھڑے نہیں۔ لیکن آج کی ایک اہم ترین خبر جو ہے کہ لبنان میں اسرائیل نے ایک نئے طریقے سے دہشت گردی کی ہے، اور یہ دہشت گردی ہے پیجر کے ذریعے حملہ، اور یہ سینکڑوں پیجر جو تھے وہ ایک ہی وقت میں پھٹ گئے یا پھاڑ دیے گئے۔ اب اس کا طریقہ کار کیا تھا، یہ حماس کے لوگوں نے جو تھا کچھ عرصہ قبل انہوں نے پیجر استعمال کرنا شروع کیے تھے موبائل فون کی جگہ، اور وہ پیجر جو ہے وہ منگوائے گئے تائیوان سے۔ اب جو ابتدائی تحقیقات ہیں ان میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی خاص قسم کا کیمیکل تھا، بارودی مواد تھا، اتنے کم تھا جو دھماکہ تو کر سکتا تھا پیجر میں، اور لیکن وہ ڈیٹیکٹ نہیں ہو سکتا تھا۔ تو اس میں 9 افراد کے قریب ہلاک ہونے والوں کی تعداد بتائی جا رہی ہے، جس میں ایرانی سفیر لبنان میں وہ بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں، کچھ شدید زخمی ہیں۔ اس کی دنیا بھر میں مذمت کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ، امریکہ نے تو خیر لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے کہ ہمارے نہ علم ہے اور نہ ہی ہم اس میں شامل ہیں، اور ہم پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کس نے کیا اور کس طرح ہو۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم اور اسرائیلی حکومت کے مطابق یہ اسرائیل نے کیا ہے، اور اس کا جو حملے کا حکم جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے کیا تھا۔ بہرحال یہ دہشت گردی ہے، اور وہ یہ جنگ جو ہے اسے پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے اسرائیل سے ہزاروں لوگ، انویسٹر، انڈسٹریلسٹ ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ہزاروں لوگ جب گئے ہیں تو ان کے ساتھ وہ اپنا سرمایہ بھی لے گئے ہیں، جو اربوں ڈالر کا سرمایہ ہے۔ تو اس طرح اسرائیل کی اقتصادی حالت بھی بہت بری ہو رہی ہے، اور اس سے لگتا یہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں تجزیہ نگار تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کے لیے اب بقا کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک کہانی ہے، اب اس پر امریکہ کس حد تک عمل ہونے دیتا ہے، کس حد تک اسرائیل کو وہ سپورٹ کرتا ہے۔ ظاہر ہے آج تک وہ اسرائیل امریکہ کی چھتر چھایا میں ہی رہا ہے، لیکن اسرائیل باز نہیں آ رہا، جنگ ہار چکا ہے، اخلاقی طور پر بھی، سیاسی طور پر بھی، اور اگر کہا جائے کسی حد تک فوجی اس میں بھی جنگ ہار چکا ہے۔ لیکن بھارت بندہ ڈھیٹ ہونا چاہیے، عزت تو آنی چاہیے۔ نتنیاہو بھی ڈھیٹ ہے، عزت کا کیا ہے، عزت تو پھر کل آ جائے گی، آج چلی گئی ہے تو۔ بہرحال اب ہم آخر میں پاکستان میں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو پلان ابتدائی طور پر، وقتی طور پر میں کہہ سکتا ہوں کہ ناکام ہوا، اس کے بعد اگر ہم ایکٹیویٹیز دیکھیں تو بلاول بھٹو زرداری کچھ زیادہ اس میں متحرک ہو گئے ہیں۔ میاں محمد نواز شریف سے ملاقاتیں اور مولانا فضل الرحمان کو منانے کا ٹاسک، اور جو ان پر
ایک امیج خراب ہو رہا تھا. بلاول زرداری نے گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل کو ARY کو انٹرویو دیا اور اس میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کی کوشش کی. لیکن اس میں یہ انہوں نے کہا، آج بھی یہ کہا کہ جو مسودے اس وقت سوشل میڈیا پر ہیں وہ اصلی نہیں ہیں یا اصلی نہیں ہے. مطلب یہ کہ انہیں کچھ نہیں پتا. یہ بات اب طے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ یہ ترمیم یا ترامیم جو 50 کے قریب ترامیم ہے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ماشاء اللہ زدہ ہمارا آئین بننے جا رہا تھا، جس میں بنیادی حقوق ختم کیے جاتے ہیں. اور کسی بھی ملک میں آئین بنانے کی بنیادی ضرورت جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے شہریوں کا تحفظ کیا جائے. لیکن یہاں یہ لگ رہا ہے کہ شہریوں سے آزادی سلب کر کے انہیں آج سے 200 سال 300 سال پہلے کے ایرا میں لے جائے، دور میں لے جایا جائے، اور وہ دور جس میں آقا اور غلام ہوا کرتے تھے. مطلب یہ 25 کروڑ غلام ہوں گے اشرافیہ کے اور طاقتور لوگوں کے، جو ان کے سامنے پر نہیں مار سکیں گے. وہ چاہیں گے جب انہیں چاہیں گے اٹھائیں گے، جب انہیں چاہیں گے اندر کر دیں گے، جیلوں میں بھر دیں گے، جب انہیں چاہیں گے غائب کر دیں گے، اور ان پر کوئی عدالت ایکشن بھی نہیں لے سکتی. اس میں ظاہر ہے آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے اسے بڑھانے کی بات بھی کی گئی. اس میں قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جن کا دور جسٹس جن کا نام جو ہے وہ کم از کم جسٹس منیر کے نام سے بھی کئی درجے نیچے لیا جائے گا عدلیہ کی تاریخ میں. انہوں نے عدلیہ کی بربادی میں جو کردار ادا کیا ہے، انصاف کا جو قتل انہوں نے کیا ہے، جو ریپ انہوں نے کیا ہے انصاف کا، وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس میں آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ بھی ہے. پھر قاضی فائز عیسیٰ کے لیے ایک خصوصی عدالت جسے آئینی عدالت کا نام دیا جا رہا ہے وہ قائم کرنے کا پروگرام ہے، جو سپریم کورٹ سے بھی سپریم ہوگی. مطلب کہ قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے 1.25 سال یہاں بادشاہی کی، ہمارے ملک میں نظام انصاف کے ساتھ ظلم کیا، انصاف کا قتل عام کیا، انہیں آئینی عدالت میں بٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد ان کے ذریعے عمران خان، پاکستان تحریک انصاف اور ہر اس ناپسندیدہ فرد کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس پر پابندی لگائی جائے گی، اس کی پارٹی تباہ کر دی جائے گی جو کہیں بھی ایبسلوٹلی ناٹ کہے گا. مطلب یہ کہ ہم غلاموں کے غلام بن کر رہیں. یقیناً یہ وقتی طور پر معاملہ ٹلا ہے اور اس میں کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں اسٹینڈ لیا کہ جب انہیں یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ بہت مشکل حالات. لیکن اگر مولانا فضل الرحمان کو اپنی سیاست بچانی ہے KPK میں اور بلوچستان میں، تو انہیں آگے بھی اپنا اسٹینڈ لینا ہوگا. اور یہ جو بنیادی حقوق سلب کرنے والی اور دوسری اس طرح کی تحریکیں ترامیم ہیں جس میں پاکستان کا نظام انصاف، نظام قانون تباہ و برباد ہو رہا ہے، پاکستان میں ملازمت کے اصول رسوا ہونے جا رہے ہیں، اگر انہوں نے اس پر اس کی مدد کی تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سیاست انتہائی نچلے درجے پر آ جائے گی. شاید وہ ختم تو نہ ہو سکے لیکن انہیں سیاسی طور پر بقا کا مسئلہ ضرور ہوگا. یہ وقت ہے ان تمام قوتوں کے لیے متحد ہونے کا جنہوں نے اس ملک کو آزاد خود مختار ملک بنانا ہے، اور اس ملک کے اب 25 کروڑ سے زائد عوام کو وہ سہولتیں دینی ہیں جو دنیا بھر میں حکومتیں اپنے عوام کو دیتی ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.